अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज की बमशल खबरें तो लातेदात हैं, हर खबर ही बड़ी खबर होती है। नाज़रीन, आर्मी चीफ पाकिस्तान हाफिज आसम मुनीर को वफाकी कबीना ने वफाकी कबीना ने हाफिज आसम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दे दी। इससे कबल फील्ड मार्शल जनरल अयूब खां को बनाया गया था। इसके बाद ये 4 स्टार नहीं, जिम्मेदार राय कहते हैं कि 5 स्टार जनरल होंगे। हाफिज आसम मुनीर की इस मंजूरी के बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी में। भारत को मुंह की खाना पड़ी है और भारत इस वक्त एक बुरे हालात में आ चुका है। इंडियन फौज के साथ समझो कि हाथ हो गया, त्रोह हो गया पाकिस्तान और इंडिया और इसराइल का। पाकिस्तान ने इंडिया और इसराइल का एट ए टाइम एक इंतजाम कर लिया। इससे कबल चीन ने पाकिस्तान को वो मिसाइल दे रहा था जो 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकता था और अपने हदफ तक जाता था। ये दुनिया का DF-70 तेज तरीन मिसाइल है, तेज तरीन जहाज है, तेज तरीन इसका जंगी त्यारा है। अब तो लगता है भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की तो तकलीफ होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासी हालात है। हुकूमत कहती है हम बहुत मकबूल हो गए, ये नामंजूर हो गए, ये रिजेक्ट हो गए। इतने मंजूर हो गए कि अडयाला जेल में बैठा एक शख्स पे इतना भारी है, इनके साहब पर इतना सवार है कि उसकी बहन अलीमा खां, उसकी टीम के लोग, उसके वकला जब जेल में जाते हैं तो ये हुकूमत, डरी हुई हुकूमत, खौफजदा हुकूमत जो इमरान खां की तस्वीर और आवाज से खौफजदा है। एक भाई को अडयाला जेल में बदबानी पीटी को इमरान खां को, उसकी बहन को रोकने के लिए जगह जगह अडयाला के रास्ते में ट्रक खड़े कर लेते हैं, उनको रोकते हैं। क्या खौफ है कि एक बहन अपने भाई को अडयाला जेल में, लीमा खां इमरान खां को नहीं मिल सकती? आखिर इन पर खौफ क्यों तारी है? दूसरी तरफ फैसल वाडा ने मुस्लिम लीग नून पर दुखती रग पर हाथ रखना शुरू कर दिया है और चीखें बता रही हैं कि फैसल वाडा की पटारी में बहुत कुछ है। मैं एक छोटा सा जिक्र करता चलूं। जब भारत ने मिसाइल मारा तो हम कह रहे थे जवाब दो, अभी जवाब दो, मेरे जवानों जवाब दो। लेकिन गुज़श्ता रोज KPK के इलाके वजीरिस्तान मीरन शाह में 4 मासूम बच्चों को ड्रोन से शहीद कर दिया गया। उनके खेलने के दिन थे। उनके माँ बाप पूछते हैं मेरे बच्चे क्यों मरे? अफसोस के इस पर हुकूमत ने कोई भी बात नहीं की कि उन्हें क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया। इसकी तफसीलात आएंगी, बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बता दूं, पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की दिन ब दिन ताकतवर हलकों की जरूरत बनते जा रहे हैं और नून लीग कमजोर फुटेज पे आती जा रही है। इमरान खां से आज अलीमा खां की मुलाकात नहीं कराई गई, लेकिन इमरान खां से मिलने वालों का कहना है कि इमरान खां ने हुकूमत की बीन बजा दी है। बीन बजा दी है समझते हैं। फैसल वाडा ने हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे जाहल मुतलक हैं, तीसरा ये टिक टाक का मुकाबला करें बॉलीवुड के साथ। मेरे लिए तो हर लीडर काबिल एहतराम है। फैसल वाडा साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। अब देखते हैं। उसके बाद नून लीग ने फैसल वाडा के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार खोल दी है। ये गलती कर रहे हैं, मैं मशवरा दे रहा हूं, क्योंकि फैसल वाडा की पटारी में बहुत कुछ है। अगर नून लीग ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा में हाथ खोला तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। बाकी राइट इनका, जो मर्जी जवाब दे। अब हम आ जाते हैं असल खबरों की तरफ। नाज़रीन, आजकल इमरान खां से बातचीत की खबरें खूब गर्दिश कर रही हैं और इमरान खां क्योंकि एक हकीकत बन चुकी है। एक खबर आई थी नजम सेठी की, उस पर पूरी हुकूमत को वक्त पड़ा। नजम सेठी को फोन करके जा रहे हैं खबर की तरदीद की जाए, जेल हुकाम को बुला के कुरान उठाए जा रहे हैं, कस्में खराई जा रही हैं। दसों की गल हुई है यार, एक खबर पे तुम्हें बस क्या पड़ गया? तुम्हारे रोजाना लगड़ बगड़ चमचे खर्चे सरकारी तर्जमान, कल के बच्चे मुन्ने खुन्ने जिन्हें बेचारों ने कभी एक दिन रिपोर्टिंग और सबिंग नहीं की, वो रोजाना ख्वाहिशों को खबरें बनाते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी शोर नहीं हुआ। एक खबर, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। एक खबर ने पूरी हुकूमत को बुखला के रख दिया। इस मंजर के भी पीछे बहुत पस मंजर हैं।
لیکن میرے پاس تفصیلات ہیں. لیکن ناظرین، پاکستان میں خبر دے دے تو قبر کا سفر بہت جلدی ہو جاتا ہے. کچھ خبریں حالات کی مناسبت سے دیں گے کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے. خیر، آج کل عمران خان سے بات چیت کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن ایک صحافی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، میں خیر اس کو صحافی تو نہیں کہتا، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اقتدار سے پاک بھارت جنگ جیسا مشکل وقت گزر گیا. اور بھائی تمہارے لگڑ بگڑ کے نہیں گیا، کل بھی جنگ ہوگی تو پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ملک ٹھیک راستے پر جا رہا ہے. فٹے منہ تاڑی ہے خودی جرنلزم کا. پرسوں ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 1 کروڑ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. آپ کے ٹیکس کلیکشن میں کھربوں روپے ہفتے میں کرپشن ہوتی ہے. آپ کی تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہ ختم ہو گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہو صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. اور ٹی سی خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور کوئی بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے. آپ تن کے لو کدھر جا کے پروگرام لو، ٹکا کے بیٹھو، تجزیہ نگار بھی بیٹھو، وی لاگ بھی کرو، ٹویٹ بھی کرو. وہ لیکن رنگ باغ صحافت کا رہنے دو. نثار عثمانی سینئر کہتے تھے اگر صحافت باعث ہو جائے، صحافی کو جج اور جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. خیر اس بحث میں نہیں پڑتے. ان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب تک عمران خان اوندے منہ نہیں جائے گا اس سے نہیں ہوگی. نہیں، عوام خان عمران خان کو 10 دفعہ آفر ہوئی، اس نے ریجیکٹ کر دیا. اب عمران خان کی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں رہی. یہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ جاری کی گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کے لیے عمران خان کے پاس جائیں، یہ ضرورت اور مجبوری عمران خان کو ہو سکتی ہے. وہ جاہل مطلق ہو، عمران خان ہو یا عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا بے نظیر ہو، جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے وہ ملک کی مجبوری ہوتی ہے، ملک کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ نظام نہیں چلا سکتے. نظام گھسیٹ سکتے ہیں، جمہوریت نہیں ہو سکتی. چوری کی سائیکل نہیں چلتی. تم چوری کی حکومت چلا رہے ہو اور ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہو، بےہودگی سے، بے شرمی سے. کوئی لمٹ رکھ لو. ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے صحافی ہو گئے ہوں گے، آج کل بہت بڑے سیاستدان ہوں گے، بہت بڑے تجزیہ نگار ہوں گے، آئینی ماہر، قانونی ماہر، کھود مٹی پاؤ ہے انہوں. جبکہ ناظرین میں آپ کو خبر دے دوں، عمران خان نجم سیٹھی پر پابندی ہے. آئینی عدالت کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو باہر نہ آنے دیا جائے، کیونکہ عمران خان کے انہیں خدشہ کہ عمران خان رہا ہوتے ہیں تو اس کا استقبال پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال بن جائے گا. 1986 لوگ بھول جائیں گے. اور یہ خود نون لیگ تسلیم کرتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ آج کل عمران خان پاکستان ہو یا اوورسیئرز ہو، اس کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ سنبھالا. اس کو تو چھوڑے، آپ تو علیمہ خان سے خوف زدہ ہو. عدالت کے حکم پر جاتی ہے، آپ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑے کر دیتے ہو، آپ اسے ملنے نہیں دیتے. کیا ایک بہن کے بیان سے ڈرتے ہو کہ وہ آ کے عمران خان کا پیغام دے گی؟ تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں کہ ایک شخص جو جیل میں 2 سال سے بند ہے اس کا بیان تم سن سکو، اخبار اور اس کا میسج باہر آ سکے. تو وہ جو اب خود آئے گا کہندہ ہاں جی دو آئے گا لگ پتا جائے گا. یہ تو خیر ڈائلاگ ہے. خیر ناظرین، عمران خان کی رہائی کی خبریں صحیح ہیں یا درست؟ عمران خان کو اس موجودہ کیا نام ہے آج کل ان کا، جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اور جسٹس منصور یا جو بھی نام ہے چیف جسٹس آئینی براکے، وہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ کر رہے ہیں. 8 رکنی بینچ سنے گا. آئینی ماہرین کے ساتھ تاریخ میں ضیاء الحق دور میں بھی اتنی اندھیر نگری نہیں ہوئی. وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ جان ہی نہیں سکتے. اس پر سینئر صحافیوں نے تجزیہ کیا ہے. عدالتوں کی بے تقیری اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. عمران خان پر 300 کیس ہیں، 3000 بنا دیں، سو وٹ، کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی مقبولیت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب کہہ رہے ہیں کوئی کہتا ہے ملٹری کو اس میں کیس چلائے گا، کوئی کیا چلاتا ہے، لگڑ بگڑ چمچے کچھے. ٹڈیاں نو پر لگ گئے نے، کہتے ہیں ٹڈی جنہ مرضی اچھلے پہاڑ نہیں کراس کر سکتی. بہرحال یہ ہے کہ آج کل یقیناً خبر دینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ آج کل پراپوگنڈے کا موسم ہے. نورین نیازی عمران خان کی بہن نے کہا کہ عمران خان جس طرح سزا کاٹ رہے ہیں کسی اور پاکستانی سیاست دان نے نہیں کاٹی اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جتنی ہمت حوصلہ ہم جیل میں ملنے والوں کو دیتے ہیں، یہ اپنی مثال. اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بھائی جیل میں نہیں، آج بھی اقتدار کے ایوانوں سے زیادہ با حوصلہ با ہمت ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے سیل کی 5 دن بجلی بند کی گئی، ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن بانی پی ٹی کا مرال پہلے سے زیادہ بلند ہے اور ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. دوسری جانب صاحبزادہ حامد رضا کا ایک بیان
سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بڑے اہم ہیں، پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف لائے عمل سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین آرمی کے ساتھ پرنک دھوکہ ہو گیا ہے۔ ایکس پر لگائی گئی ایک پوسٹ نے ہندوستان آرمی کو شرمندہ کر دیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ انڈین ملٹری کی تصدیق شدہ ایکس اکاؤنٹ پر ایک میزائل کی تصویر شیئر کی گئی ہے کی گئی اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ پاکستانی ہتھیار ہے، جسے ناکارہ بنا دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا صارفین کمنٹس کی بھرمار کر کے بتایا ہے کہ جناب یہ پاکستانی نہیں، بھارتی میزائل ہے، جس کے فوری بعد اس پوسٹ کو ہی بھارت نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ لگتا ہے کہ اب انڈین آرمی کے ساتھ مذاق ہی ہو رہا ہے۔ سیاستدان ان کو گالی دے رہے ہیں، مودی سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہ آرمی چیف کی فوج سے مانگ رہے ہیں، بھارتی آرمی چیف سے بزدلی کا تانا دے رہے ہیں، تو بھارت تو اب پاکستان کے ساتھ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلیں کہ صرف پاکستان میں ترکیہ مل کر ایک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی 5th جنریشن لڑاکا طیارہ بنا رہا ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان سے دوبارہ کوئی چھیڑخانی کی یا جنگ کی دھمکی بھی دی تو انہیں سے کان سے پکڑ کر مرغا بنا دیا جائے گا اس ٹیکنالوجی کے بعد۔ یہ طیارہ بھارت کے رافیل طیاروں تمام طیاروں کے عزائم کو انشاءاللہ رون دے گا۔ نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق طیارہ مکمل طور پر پاک ترک انجینئرنگ کا شاہکار ہے اور ان کی محنت سے بنایا گیا ہے۔ ترکیہ اس طیارے کے تمام تر ٹیکنالوجی پاکستان کو منتقل کر چکا ہے۔ جلد ہی آذربائیجان بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ حکومت کے پرچے کیسے اڑ رہے ہیں، حکومت کی ناکامیوں کی داستان کیا ہے، فیصل واڈا کے پاس کون سی ایسی چڑیا ہے، اگر وہ اڑنا شروع ہوئی تو حکومت کے اوپر اس کی چھینٹیں گریں گی۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست محترم سابق وزیر اعظم سخت پریشان ہیں، مجھے ان کی پریشانی کا احساس ہے۔ ایک اہم خبر جو آئی تھی، جو پہلے دے دوں، آئی ایس پی آر نے بھی راول پنڈی سے 20 مئی 2025 کو ایک پریس ریلیز فیلڈ مارشل کا آزاد ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یعنی کہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے آئی ایس پی کرنا ہے۔ یہ اعزاز پوری قوم و فوج پاکستان، خاص کر رسول اور ملٹری شہدا، خاص کر معافی چاہتا ہوں سول ملٹری شہدا اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کا اعتماد کا شکریہ۔ یہ تو خیر ان کی مرضی، انہوں نے شکریہ ادا کر دیا۔ میں نے بتایا اس سے پہلے فیلڈ مارشل صرف اور صرف جنرل ایوب رہے۔ اب یہ پاکستان فوج کی تمام اداروں کی سربراہی کریں گے۔ ایئر چیف کی توثیق کی بھی خبریں آ رہی، توصیف کی بھی کہا جا رہا، انہیں بھی توثیق دے دی گئی ہے۔ بہرحال یہ فوج بہتر جانتی ہے پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور ان کا مقابلہ ایک مکار اور عیار بھارت سے ہے۔ ہمیں پاکستان کی دوسری طرف آخری باتیں بتاتا چلو، عمران خان کی جب بہنیں ملاقات کرنے گئی تو راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، 3 جگہ روکا گیا، وہ پیدل وہاں پہنچی، وہاں علیمہ ہاں کچے راستے سے گزری، لیکن وہ برسٹر گوہر باہر آ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان پی ٹی آئی کے نہیں کسی اور کے ترجمان ہے۔ مجھے پتا ہے عمران خان نے اندر کیا کہا، کون سی باتیں کی، لیکن ہم اس بحث میں آج نہیں جائیں گے۔ آج آپ کو بتا دیا پاکستان کی بڑی خبریں ہیں کہ آرمی چیف کو میں نے بتا دیا یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے، ڈرون حملوں پہ حکومت کا موقف فوری طور پر سامنے آنا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نعیم بخاری نے کہا ہے پاکستان کا اصل مسائل کرپشن، لوٹ مار، لا قانونیت اور آئین شکنی ہے، اگر ان کو ٹھیک نہ کیا گیا تو ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ ناظرین پوری قوم، اب عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ ملاقات نہ کروانے کے لیے گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بتائے کہ کیا معاملہ ہے، حکومت کہتی ہے ہم کچھ نہیں کرتے۔ عمران خان نے کہا تھا میں ان سے نہیں ملوں گا، تو لہذا انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حوصلہ آج پہلے سے زیادہ بلند ہے۔ ناظرین آنے والے دنوں میں
پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت اعلیٰ حکمت عملی بنا لی ہے جس کے نتائج آپ تک بہت جلد آئیں گے۔ ایک ہلکا سا کلپ ہے ہمارے دوست محمد مالک کی پروگرام میں، فیصل واڈا سینیٹر نے کہا ہے، میں وہ سنا دیتا ہوں، وہ آپ خود ہی سن لیں کیا ہے۔ ایک تو یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک 26 امنڈمنٹ کا 26.5 امنڈمنٹ آنے چاہیے جس کے اندر نون لیگ کی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی، اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا، نوکرانیوں کا اور نوکروں کا، ان کو وزیر مشیر بناتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کہاں سے آگے بیچ پولیس سے ہی بیانات آ رہے ہیں، ٹینڈر آ گیا، آپریشن روم سے سارا کچھ جج کر دیا، سب پلان ہو گیا، نہ 3 منٹ 13 میں، اور پھر نواز شریف صاحب کی حبل وطنی میں ہم نے سوال نہیں اٹھایا، زرداری صاحب کی نہیں اٹھایا، عمران خان صاحب کی حبل وطنی میں نہیں سوال اٹھایا، بٹ نواز شریف صاحب ایک عمر کے حصے میں جس میں ایٹ لیسٹ اب ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، ان کو مزید مذاق کے کٹہرے میں نہ لاگے۔ لیکن میں ناظرین یہ میری رائے نہیں ہے، ایئر وائی پاکستان کا ٹاپ ٹی وی پروگرام محمد مالک سینئر اینکر ہیں جو ایئر میں 10 بجے کرتے ہیں، اس میں فیصل واڈا، میرے لیے تمام سیاستدان چاہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان کب قابل احترام ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی کچھ فائر کھول دیے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ملک حالت جنگ میں ہے، ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ سیاسی انتقام، صحافت کو کمزور کرنا اور عدلیہ کو زیر کرنا، عدلیہ کو جس طرح محسوس نشستوں پہ آئینی بینچ کر رہا ہے۔ ثاقب بشیر کا میں ایک پیغام سن رہا تھا، انہوں نے کہا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 13 ججوں کا فیصلہ 5 جج کریں، وہ 8 جج کریں۔ انہوں نے کہا منصور علی شاہ، فائز عیسیٰ سے بھی، یہ معافی چاہتا ہوں آئینی بینچ کے سربراہ جو بھی ہے ان کا نام ہے، وہ فائز عیسیٰ سے بھی آگے جا رہے ہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے حکومت کو تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ محسوس نشستیں جو پی ٹی اے کی بنتی تھی وہ نہیں دینا چاہ رہے۔ کب تک حقائق سے چشم پوشی کرو گے؟ کب تک طاقت کے زور پر لوگوں کو زیر کرو گے؟ آئین اور قانون کی حکمرانی سے قومیں بھی بنتی ہیں، ملک بھی بنتی ہیں۔ یاد رکھیں، تم سے پہلے وہ شخص جو یہاں پر عہد نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین ہے۔ اس شعر میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں زیادہ بذوق نہیں ہوں۔ آخری بات کرنے لگوں، میں ابھی اپنے دوست بابر ڈوگر کے ساتھ گاڑی پہ جا رہا تھا، سو ساتھ والی گاڑی میں بڑی اونچی آواز میں گانا لگا تھا، اور بابر ڈوگر نے مجھے بتایا وہ گانے کے بول تھے، مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس نے کان میں کہا تو کان میں لہذا کہا تھا کہ بی لاگ میں ذکر نہ کرنا، صرف یہاں پر بی لاگ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ۔